ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तलबा आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए, मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा फिर से आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ एक नए सबक के साथ। पहले मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ तलबा, खुशामदीद कि आप इस क्लास को बगौर सुनिए और अपने बयाज़ों के साथ यहाँ पर बैठ जाइए, अपनी बयाज़ और क़लम के हमरा, और अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक भी साथ में लीजिए। तो हम आज जमात हश्तुम से उर्दू का सबक कराने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये सवाल करूँगी कि किस शायर की गज़ल का ये शेर है, आपको बताना है। सफ़ीरे दर्द की नौहा गरी थी, सफ़ीरे दर्द की नौहा गरी थी, कि तेरी याद की वो नगमगी थी, कि तेरी याद की वो नगमगी थी। तो ये शेर आप इसको पढ़े हैं, आप इससे वाकिफ़ हैं। अब मुझे ये बताइए तलबा कि ये किसकी गज़ल का शेर था जो आपने पढ़ा था? याद आ गया आपको? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये शेर शायर साजिद हमीद की गज़ल का है। सही जवाब तलबा आपका, सही याददाश्त है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया। चलिए हम और एक सवाल आपसे कर लेते हैं। चंद मशहूर शायरात के नाम बताइए, चंद मशहूर शायरात के नाम बताइए। याद है आपको? जी, शायर हजरात तो याद होते हैं आपको अक्सर व बेशतर। अब शायरात के नाम भी आप हमें बता दीजिए कि शायरात आप कितने शायरात को जानते हैं और किन किन नामों को आप गिनवा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका जवाब। बिल्कुल सही जवाब है ये। अदा जाफरी, फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर, किश्वर नाहिद और फातिमा हसन उज़रा परवीन हैं, जाहिदा हिना हैं और शाइस्ता यूसुफ वगैरह हैं। तो ये शायरात के नाम हैं तलबा जिनसे आप शायद वाकिफ़ होंगे। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो मोहतरमा है, यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो किसकी तस्वीर है? बता सकते हैं आप मुझे? पहचान लिया आपने इन्हें? शायद आपने पहचान लिया हो कि चलिए देख लेते हैं आपका जवाब क्या है। शाइस्ता यूसुफ, बिल्कुल सही आपने पहचान की है। ये शाइस्ता यूसुफ साहबा हैं जो कि उर्दू की मशहूर शायरा हैं। अच्छा तो तलबा, आज हम नौबहार अदब से आपको जमात हश्तुम की उर्दू किताब जो है उससे उर्दू का एक सबक हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो उन्वान है वो क्या है? जदीद गज़ल है। आपको इसका अंदाज़ा हो गया है किसकी गज़ल हम पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल सही, शाइस्ता यूसुफ की गज़ल हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका पहला यूनिट जो है मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगी। सुनिए, समाअत कीजिए और अच्छी तरीक़े से इसको याद रखने की कोशिश कीजिए तलबा। आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है लेसन कामयाब होने के लिए। चलिए हम अब शुरू करते हैं। उससे पहले इक्तिसाबी नुकात देख लीजिए आप। तलबा आप पहले शाइस्ता यूसुफ के तारुफ से वाकिफ़ होते हैं, इसमें वाकिफ़ होंगे। फिर उसके बाद आप शाइस्ता यूसुफ के तसानीफ़ से वाकिफ़ होंगे और उसके बाद क्या है, शाइस्ता यूसुफ की शायरी के खुसूसियात से भी आप वाकिफ़ होते हैं। तो यहाँ पर फिर शाइस्ता यूसुफ की गज़ल से भी आप वाकिफ़ होंगे, इससे भी मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगी। फिर उसके बाद आपको इजाफ़ी मालूमात, सवालात और जवाबात वग़ैरह से भी मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब सबक की जानिब आपको सबक जो है हमारा उसकी तरफ ले चलते हैं। देखिए पहले तो हम शाइस्ता यूसुफ के तारुफ से आपको वाकिफ़ कराएंगे तलबा। तो आप जो हैं शाइस्ता यूसुफ के तारुफ को गौर से समाअत कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए तलबा। शाइस्ता यूसुफ का जो नाम है वो शाइस्ता यूसुफ है। तो आप
جو ہیں 15 جون میں 1951 کو ممبئی شہر میں پیدا ہوئے. کہاں پہ پیدا ہوئے آپ؟ 15 جون میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے تھے؟ 15 جون میں پیدا ہوئے تھے اور 1951 میں پیدا ہوئے آپ, اور ممبئی شہر میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ممبئی مہاراشٹرا میں. ممبئی جو ہے مہاراشٹرا میں, مہاراشٹرا, تو وہاں پر آپ پیدا ہوئی ہیں, ممبئی شہر میں آپ پیدا ہوئی ہیں. تو والد کا جو نام ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے. والد کا نام کیا ہے آپ کے؟ عبد الرحمن ہے. آپ کا جو عرف تھا وہ کیا تھا؟ یہ بچو کنٹریکٹر تھا. اور انہوں نے کیا ہے, آپ کے والد کا عرف کیا تھا؟ وہ یہ بچو کنٹریکٹر تھا. تو آپ جو ہیں شائستہ یوسف صاحبہ جو ہیں وہ کہیں بنگلور یونیورسٹی سے آپ نے اردو کے علاوہ کیا ہے فلسفہ اور نفسیات میں بھی آپ نے ایم اے کیا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ فلسفہ اور نفسیات. تو یہ جو مضامین تھے آپ کے, ان مضامین میں آپ نے ماسٹرز کی ڈگری لی, ایم اے کی ڈگری لی. پھر آپ ٹمکور یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری بھی حاصل کیے. تو ٹمکور یونیورسٹی سے آپ نے پھر LLB بھی کیا. تو لا کا جو کورس ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے ڈگری حاصل کی. چلیے, یہ تو آپ کی نصابی کتاب کا تعارف تھا جس سے آپ کو ہم نے واقف کرا دیا طلبہ. اب ہم آپ کے بارے میں, شائستہ یوسف کے بارے میں کیا ہے مزید معلومات بھی اس میں حاصل کریں گے, اضافی معلومات بھی ہم آپ کو دیں گے. چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے جو آپ کے جو تصانیف ہیں وہ ہیں یہ اختلاف, نیا ادب, میراث, سوغات اور چوتھا دور. تو اختلاف, نیا ادب, میراث اور سوغات اور چوتھے دور کی آپ کیا ہیں مدیر رہیں. تو یہ جو اخبارات, رسالے وغیرہ آپ کے نکلتے تھے اس کے آپ کیا تھیں؟ مدیر تھیں. تو ایڈیٹر تھیں آپ. اور ان کے جو شعری تصانیفات ہیں ان میں کیا ہے گل خضرو ہے, اور اس کے بعد کیا ہے سونی پرچھائیاں ہیں. تو گل خضرو اور سونی پرچھائیاں بھی آپ کے اس تصانیفات میں شامل ہیں. تو یہ آپ کے کیا ہیں ادبی کارنامے ہیں طلبہ. تو اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کی کتابیں جو ہیں تصانیفات وہ کہیں سوغات ہے, اور پھر کیا ہے سونی پرچھائیاں ہیں, اور پھر دیکھیے یاد رفتگان ہیں. تو اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے تصانیف لکھے ہیں. تو ان کے علاوہ بھی آپ کے ادبی کارنامے اور خدمات بہت زیادہ ہیں. اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے طلبہ آپ کو. آپ کے انعامات اور اعزازات کو بھی ہم دیکھ لیں گے, آپ کو کون سے انعامات اور اعزازات ملے تھے. تو اس میں دیکھیے گل خضرو کے لیے آپ کو کیا ہے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے کیا ہے آپ کو انعام سے نوازا تھا. تو آپ کو کس کتاب کے لیے نوازا گیا تھا؟ گل خضرو کے لیے نوازا گیا تھا. کس کی جانب سے نوازا گیا تھا؟ یہ انعام کس کی جانب سے دیا گیا تھا؟ کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو کی جانب سے دیا گیا تھا. بالکل. اور یاد رفتگان جو ہے وہ محمود ایاز کے تعلق سے ایک نثری کارنامہ ہے جو شائستہ یوسف صاحبہ نے لکھا ہے. تو یاد رفتگان جو ہے وہ کیا ہے محمود ایاز کے تعلق سے لکھا گیا. یاد رفتگان محمود ایاز بول کر اس کتاب کا نام ہے, اس تصنیف کا نام ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا نثری کارنامہ ہے طلبہ. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے اس کو بھی. اور دیکھیے ان کے جو مجموعی شعری خدمات ہیں اس کو سراہتے ہوئے اگر ہم اس کو سراہتے ہوئے کیا ہے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو نے بھی آپ کو ایک ایوارڈ سے نوازا تھا. وہ جو ایوارڈ ہے وہ کیا ہے بھارت جیوتی ایوارڈ. بھارت جیوتی ایوارڈ سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا تھا. کس کی جانب سے سرفراز کیا گیا تھا؟ کس کی جانب سے اعزاز دیا گیا تھا آپ کو؟ کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو کی جانب سے دیا گیا تھا. یہ آپ کے اعزازات اور انعامات ہیں. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے طلبہ. اور دیکھیے اضافی معلومات جو ہیں وہ آپ کو ہم فراہم کیے دیتے ہیں شائستہ یوسف صاحبہ کے تعلق سے. شائستہ یوسف کی جو شاعری ہے وہ کیا ہے ایک مضطرب روح کی پکار ہے. تو ایک مضطرب روح جو ہے, ایک جو بے چین روح ہوتی ہے, تو اس روح کی ہم اس کو پکار کہیں گے. تو یہ جو اضطرابی کیفیت آپ نے تھی آپ کی جو شاعری میں ہیں موجود ہیں, شاعری جو آپ کا کلام ہے اس میں جو کیفیات ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اضطرابی روح کی کیفیات ہیں. اور شائستہ یوسف کی شاعری میں کیا ہے ایک انوکھی ندرت بھی پائی گئی ہے, ایک نیا پن ہے آپ کی شاعری میں کیا ہے ایک نیا پن ہے.
ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ایک نیا انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ کی جو نظمیں اور غزلیں ہیں وہ بھی کیا ہیں، آپ نے اس میں بھی الگ الگ طریقے سے الگ الگ نیا پن اس میں چھلکتا ہے اور الگ الگ ندرت اس میں ہمیں ملتی ہے، نیا پن ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ تمام جو نظمیں اور غزلیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اس میں ہمیں محرومی اور تلاش جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ان کی ندرت کا ٹوٹ حصہ ہے، کیا محرومی اور تلاش، تو ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں کیا ہے، ایک محرومی سی ہمیں نظر آتی ہے، ایک تلاش سی، ایک جستجو سی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہی وہ نیا پن ہے طلبہ جو آپ کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ چلیے، شائستہ یوسف کی جو نظمیں ہیں تو ان کے نظموں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو کیا ہے ایک الگ نظر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کا جو نظریہ تھا، دیکھنے کا جو انداز تھا، وہ نہایت ہی منفرد تھا، الگ تھا۔ تو وہ دنیا کو کیا ہے الگ انداز سے، الگ نظر سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ تو یہ اس دنیا میں جس میں انسانیت کا بول بالا ہو اور فرق و تفریق کی کوئی جگہ نہ ہو اور جنسی مساوات اور ان کا اپنا وجود ہو، تو نہ فرق و تفریق ہو نہ جنسی، وہاں پر جنسی مساوات ہونے چاہیے، تو ایسا سماج ہو۔ تو وہ چاہتی تھیں کہ سماج میں جنسی مساوات ہونے چاہیے۔ تو جہاں پر جنسی اعتبار سے فرق و تفریق کی جاتی ہے یا الگ سمجھا جاتا ہے یا کسی کو کسی بنا پر یہ فرق کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو وہ نہیں چاہتی تھیں، کہ وہ چاہتی تھیں کہ سماج میں انسانیت قائم رہے، اور سماج میں انسانیت قائم رہے اور انسانیت کو بہت اوپر دیکھنا چاہتی تھیں۔ اور تاریخ کی جو غلطیاں ہیں اس کو دہرانا نہیں چاہتی تھیں وہ، یعنی تاریخ کی جو غلطیاں ہیں اس سماج میں دہرایا، ان غلطیوں کو سماج میں دہرایا نہ جائے۔ تو ایسا ایک آپ کی ایسی ایک سوچ تھی۔ تو ایک ایسا سماج ہو جہاں کھلے ذہن سے رد و قبول کی گنجائش ہو۔ دیکھیے، یہ سماج میں کیا ہے، ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تھوڑی سی بات پہ کیا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی بات پہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو رد و قبول کا معاملہ ہو، غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو اس کو معاف کرنے کی ہمیں صلاحیت موجود ہونی چاہیے، تو اس کی گنجائش بھی وہاں رکھی جانی چاہیے۔ تو غلطیوں کو معاف کیا جائے، اس کو غلطیوں کو بھلاتے ہوئے اس کو کیا ہے انسان کو ہم معاف کرنے کی اس میں ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو ایسے طریقوں کو، ایسے اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ تو اس طریقے سے سماج میں وہ چینجز چاہتی تھی، یعنی وہ تبدیلیاں چاہتی تھیں۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو انسان میں کیا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ ایک ایسا ملک ہو جہاں خدا اور اس کی مخلوق کی بنائی ہوئی ہر چیز کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ خدا اور اس کی مخلوق کی بنائی ہوئی کیا ہے، ہر ایک چیز کی کیا ہونے ہیں وہاں پہ قدر و قیمت ہونی ہے۔ تو اور اسے خندہ پیشانی سے قبول بھی کیا جائے۔ تو قدر و قیمت بھی ہونی چاہیے، انسان کی، ہر ایک انسان کی قدر کرنی ضروری ہے، ہر انسان کی قدر لازمی ہے۔ تو ہر ایک کو عزت دینا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے اور اسے خندہ پیشانی سے قبول بھی کرنا چاہیے۔ تو ایسی آپ کی کیا تھی، سوچ تھی۔ تو ان کے جو شاعری میں ہے یہ احتجاج اور شکایت کا جو لہجہ ہے وہ ایک نرم لہجہ ہے۔ تو ایک نرم لہجے کے ذریعے وہ کیا کرتی ہیں، احتجاج اور شکایت کرتی ہیں اپنے کلام کے ذریعے۔ دیکھیے، شائستہ یوسف کی جو شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قدرتی مناظر سے خاص شغف تھا۔ قدرتی مناظر سے کیا تھا، انہیں خاص شغف تھا۔ تو وہ قدرتی مناظر کو بہت ہی پسند کرتی تھیں، تو بہت اس سے انہیں لگاؤ تھا۔ وہ قدرتی مناظر کو اور زندگی کے حادثات اور تجربات کو بڑی خوبصورتی سے کیا کرتی ہیں، اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہترین جو انداز تھا آپ کا، تو وہ انداز کیا ہے ہمیں ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ تو زندگی کے سارے جو تجربات ہیں، جو حادثات ہیں، ان سب کو آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ تو دیکھیں طلبہ، ہر ایک شاعر کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم شائستہ یوسف کے تعلق سے پڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ سارے چیزیں ان کے کلام میں نظر آتے ہیں. تو وہ دوسری شاعرات سے کہیں منفرد اور الگ ہیں. تو آپ کا جو انداز تھا وہ بہت ہی الگ تھا, منفرد تھا. تو منفرد انداز ہونے کی وجہ سے کیا ہے, آپ کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں تو وہ انہی تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ہی آپ نے روزمرہ زندگی کو اپنے کلام میں سمویا ہے. اپنے کلام میں جب ہم شائستہ یوسف کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہ زندگی کے جو تجربات ہیں, جو زندگی کے جو مشاہدات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو تجربات اور مشاہدے ہیں, اس کے علاوہ بھی کیا ہے, زندگی کے جو روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں, درپیش آتے ہیں ایسے مسائل جو ہیں, ان کو بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. دیکھیے, خواہ محبوب کی یاد میں کھو جانے کی وجہ سے دودھ کا ابلنا ہو یا برتن کا ٹوٹنا ہو, یا پھر بچپن میں کھیلنے والے آنگن میں کیا ہے دیوار کا کھڑا ہونا ہو, یا پھر راستہ اور گھر کا کھو جانا ہو. کیا ہے, دیکھیے آپ, وہ پرانے جو راستے ہیں, وہ جو گھر ہے ہمارا بچپن کا, وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے, وہ آنگن جو ہم سے چھوٹ گیا ہے, وہ بچپن کی یادیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں, وہ ساری چیزوں کو بہت بہترین انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. اور چولہے میں دودھ کا اٹھنا یا ابلنا, چولہے میں دھواں اٹھنا, اور پھر خوابوں میں ہمیں خواب دیکھتے ہیں تو خوابوں میں خواب جو ہمارے خواب ہوتے ہیں وہ کیسے خواب ہوتے ہیں, اور یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں شائستہ یوسف کی شاعری میں نظر آتے ہیں. تو یہ خوبصورت پیرائے میں انہوں نے یہ سارے چیزوں کو بیان کیا ہے. تو غزل میں دیکھیے ان کی کیا ہے, ایک فنکارانہ انداز نظر آتا ہے ہمیں. تو جو غزلیں ہیں آپ کی وہ نہایت انہوں نے فنکاری سے پیش کی ہیں. تو جو چند اشعار بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں, دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے وہ کلام لکھتی تھیں. اب کھڑی ہیں وہاں پہ دیواریں, جس کے آنگن میں جھولتے تھے ہم, کیوں میرے درد کو یقین ہے بہت, تیری آنکھوں میں بھی نمی ہوگی. ساری باتیں ہیں یہ مقدر کی, مجھ کو تجھ سے کوئی گلہ ہی نہیں. کیا خبر تھی چھوڑ کر جنت, زندگی کا عذاب دیکھیں گے. مختلف راستوں سے گزری ہوں, کسی راستے میں گھر نہیں آتا. آگ جلتی رہی یہاں لیکن کوئی موسیٰ ادھر نہیں آتا. دودھ بہہ جائے ابل کر کبھی برتن ٹوٹیں, کب تلک تیرے بارے میں مسلسل سوچیں. دیکھیے کتنے بہترین انداز میں اس کو شائستہ یوسف نے لکھا ہے. تو شائستہ یوسف کی جو شاعری ہے وہ کیا ہے, ان کے دور کی آئینہ دار ہے. تو نہ صرف ان کے دور کے آئینہ دار ہے بلکہ کیا ہے, ان کی شاعری مجموعے میں سونی پرچھائیاں جو ہیں, گل خضرو جو ہے, اگر اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو ان کے جو شعری خصوصیات ہے اس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس کا ہمیں بخوبی پتہ ملتا ہے. تو یہ جو آپ کا انداز ہے وہ کیا ہے, نہایت ہی بہترین انداز ہے. دیکھیے شائستہ یوسف کی جو غزل ہے اس کو ہم تحت اللفظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, پھر دوسرے یونٹ میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تشریح کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے. بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں, دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں. روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں, اور کیا دنیا سے میں شکوا کروں. بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا, میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے, کب تلک میں درد سے روتی رہوں. کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں, آسماں کے خوف سے آزاد ہوں. گھل گئی مٹی میں میری چادریں, تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں. ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے, کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں.
دیکھیے کتنی بہترین غزل ہے. تو اس غزل کے اشعار کی تشریح بھی ہم آپ کو نیکسٹ یونٹ میں بتائے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو آج ہم صرف شائستہ یوسف کے تعارف سے آپ کو واقف کرائیں گے, اسی کے تعلق سے سوالات بھی پوچھیں گے طلبہ. چلیے اب جو آپ نے اتنی دیر کیا ہے ہمارے سبق کو سنا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہترین انداز میں اس کو سنا بھی ہے, سمجھا بھی ہے نا. تو سمجھے ہیں تو آپ کو پھر آپ کی آزمائش ہوگی, یہاں پہ سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں طلبہ. تو یہ ہمارا کوئز ٹائم ہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا جو سوال ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے, دیکھیے شائستہ یوسف پیدا ہوئی, کب پیدا ہوئی آپ کے لیے ہم 4 آپشنز دیے دیتے ہیں یہاں پر. چلیے پہلا جو آپشن ہے وہ دیکھ لیجئے 1946 ہے. دوسرا جو آپشن ہے وہ کیا ہے 1952 ہے. اور تیسرا آپشن جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے 1951 ہے. اور چوتھا جو ہے طلبہ وہ کیا ہے 1990 ہے. تو یہ 4 آپشنز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو ہم نے پڑھایا تھا, تو اسی بنا پر اپنی یادداشت کی بنا پر آپ کو جواب دینا ہے. چلیے آپ نے جواب دے دیا ہوگا, چیک کر لیتے ہیں ہم. چلیے بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا 1951. شائستہ یوسف کب پیدا ہوئی تھی 1951 میں پیدا ہوئی تھیں, یاد رکھ لیجئے. چلیے دوسرا جو سوال ہے وہ ہے شائستہ یوسف کا پیدائشی مقام کون سا ہے. شائستہ یوسف کا پیدائشی مقام کون سا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. 4 آپشنز دیے دیتی ہوں میں آپ کو, دیکھ لیجئے. ممبئی, اور دوسرا شیوموگا, تیسرا جو ہے چنئی, اور چوتھا جو ہے مالور. یہ 4 آپشنز میں بتا دیجئے. جٹ سے دے دیا ہوگا جواب آپ نے, امید ہے. چلیے چیک کر لیتے ہیں جواب آپ کا کیا ہے. جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا طلبہ ممبئی. کیا ہے ممبئی شہر میں, ممبئی مہاراشٹرا میں آپ پیدا ہوئی تھیں. چلیے بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. تیسرا جو کوشچن ہے, سوال ہے ہمارے سامنے, وہ کیا ہے شائستہ یوسف مدیر رہیں کس کی, کس ایڈیٹر تھیں آپ, تو کس کی مدیر تھیں آپ. آپشن دیے دیتے ہیں آپ کو. چلیے پہلا جو آپشن ہے اختلاف, نیا ادب, میراث, سوغات. دوسرا گلے خضرو, سونی پرچھائیاں. اور تیسرا یاد رفتگان. اور چوتھا سالار. بتائیے یاد آ گیا آپ کو. بالکل صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے, امید ہے ہمیں. اختلاف, نیا ادب, میراث اور سوغات کی آپ کیا تھیں مدیر تھیں. تو آپ مدیر ہیں کس کی, اختلاف, نیا ادب, میراث اور سوغات کی. بالکل صحیح جواب طلبہ آپ کا. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیجئے. شائستہ یوسف کو کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو نے انعام سے نوازا. ان کی اس تصنیف کے لیے, کس تصنیف کے لیے نوازا. کرناٹک اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا آپ کو, آپ کی کس تصنیف کے لیے ملا. چلیے 4 آپشنز دے دیتے ہیں آپ کو. سوغات کے لیے ملا ہے, گلے خضرو کے لیے ملا ہے, یا پھر یاد رفتگان کے لیے ملا ہے, یا پھر سونی پرچھائیوں کے لیے ملا ہے. بتائیے یاد آ گیا آپ کو جواب. شاید آپ نے دے دیا ہوگا جواب. چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہے. بالکل صحیح جواب طلبہ آپ کا گلے خضرو. گلے خضرو کے لیے شائستہ یوسف کو کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو نے انعام سے نوازا. کس کے لیے نوازا, کون سی تصنیف کے لیے نوازا طلبہ. گلے خضرو کے لیے. گلے خضرو کے لیے آپ کو یہ اعزاز, یہ انعام ملا ہے. اس کی جانب سے ملا ہے, کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ملا ہے. چلیے دوسرا نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں آپ کا. شائستہ یوسف کی مجموعی شعری خدمات کو سراہتے ہوئے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو نے آپ کو ایک ایوارڈ سے نوازا تھا. کس کے لیے, مجموعی شعری خدمات کے لیے. تو آپ کے کل جو شعری خدمات ہیں اس کے لیے آپ کے ادب کو سراہتے ہوئے پھر ایک ایوارڈ آپ کو کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ملا تھا. وہ کس کے لیے, کون سا ایوارڈ تھا دیکھ لیجیے. چلیے بھارت جیوتی ایوارڈ, بھارت رتن ایوارڈ, اور مجلس گولڈن جوبلی ایوارڈ, اور پاسبان گولڈن جوبلی ایوارڈ. کون سا ایوارڈ تھا طلبہ, آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے. تو یاد آ گیا آپ کو جواب.
صحیح جواب ہے آپ کا بھارت جیوتی ایوارڈ. کون سا ایوارڈ ہے یہ؟ بھارت جیوتی ایوارڈ. شائستہ یوسف کی مجموعی شعری خدمات کو سراہتے ہوئے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلورو کی جانب سے کون سا ایوارڈ دیا گیا؟ کون سے ایوارڈ سے آپ کو سرفراز کیا گیا؟ بھارت جیوتی ایوارڈ سے آپ کو سرفراز کیا گیا، نوازا گیا. دیکھیے طلبہ، آپ کو ہم گھر پر کام دیے دیتے ہیں اب، تو آپ نے اتنی دیر سے جو سنا ہے اس سب کا ہم اعادہ بھی کریں گے یہاں پر. تو اب جو ہے آپ پہلے گھر پر کام لے لیجئے، اپنی بیاض میں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ شائستہ یوسف کا تعارف کیا ہے، آپ کو اپنی بیاضوں میں لکھنا ہے. تو شائستہ یوسف کا جو تعارف ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بیاض میں اچھے طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ کی پیدائش کا جو سال ہے، آپ کا جو جہاں جس مقام پر آپ پیدا ہوئی تھی اس مقام کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے ازبر کر لینا ہے، آپ کے تصانیف کو اور آپ کے اعزازات کو. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے رہے گا کہ ہمیشہ تعارف میں ان تمام باتوں پہ آپ زور دینا ہے اور اس کو تحریر کرتے ہوئے آپ کو یاد کرنا ہے. چلیے طلبہ، تو آج کی نشست میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ہم ایک مرتبہ یادہ کر لیتے ہیں. دیکھیے، تو ہم نے آج پہلے کیا ہے شائستہ یوسف کے تعارف سے آج ہم واقف ہوئے، اور شائستہ یوسف کے تعلق سے ہم نے مزید معلومات بھی آپ کو فراہم کر دیں. تو مزید معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے ان کے تصانیف کے تعلق سے بھی ہم نے بتا دیا، اور پھر آپ کے جو ادبی کارنامے تھے، انہی ادبی کارناموں پر جو انعامات یا اعزازات آپ کو ملے تھے ان سے بھی ہم نے آپ کو واقف کرا دیا. تو یہ سارے جو معلومات ہیں ہم نے آپ کو فراہم کر دیے ہیں. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے. اور یہ کام آپ ابھی کے ابھی کر لیجئے. جتنے سوالات اور جوابات ہم نے آپ کو آج کی نشست میں پڑھائے ہیں اس کو اپنی بیاضوں میں تحریر کرتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے طلبہ، جب آپ دہرائیں گے جب ہمارا سبق ہو جاتا ہے، آپ کو جب ہم پڑھا دیتے ہیں، جب اکتساب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اپنی بیاضوں میں تحریر کرنا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے انجام دیں گے، اس کی میں امید رکھتی ہوں. اور یہاں پر میں اپنی جو نشست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں. دیکھیے، ایک شعر ہے شائستہ یوسف کا: میری بیاض کو شعروں سے تم سجا دینا، میری بیاض کو شعروں سے تم سجا دینا، میں ایک وہم ہوں مجھ کو یقین بنا دینا. دیکھیے کتنا بہترین شعر ہے یہ: میری بیاض کو شعروں سے تم سجا دینا، میں ایک وہم ہوں مجھ کو یقین بنا دینا. یہ انداز ہے شائستہ یوسف کا. تو اس بہترین شعر کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے طلبہ. تو یہ جو آپ کا آج کا یونٹ ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ یونٹ میں ہم آپ کو کیا کریں گے، اور ایک یونٹ لیتے ہوئے اس کا جو آپ کی جو غزل ہے اس کو ہم مزید اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ایکسپلین کریں گے. تو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے اس کو. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے طلبہ. تو آپ کو میں یہاں پر آپ سے میں اجازت لیتی ہوں. تو دیکھیے طلبہ، خوش رہیے، شاد و آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتی ہوں. اللہ حافظ. پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.